अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। स्टोरी से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताया करें। आज की पहली स्टोरी आसफा ने सेंड की है, आइए मैं आपको सुनाती हूँ। हैदराबाद इंडिया में एक जगह है, इसका नाम है कुंदन बाग, जो कि एक पोश एरिया है। वहाँ एक रात चोर एक घर में चोरी की नीयत से गया। वो जैसे ही अंदर गया तो घर के अंदर 3 लाशें पड़ी थी, एक औरत की और 2 कम उम्र लड़कियों की। चोर देखकर बहुत डर गया। वो डर के वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अब इसे ये डर भी था कि इन लाशों के कत्ल का इल्ज़ाम इसके सर पर ना लग जाए। तो वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने इसकी बात पर इसके घर में एंटर हुए और लाशों को फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन चोर की बात पे यकीन नहीं किया कि वो इस घर में चोरी के लिए गया था। उन्होंने इसी चोर पर इन 3 मर्डर्स का इल्ज़ाम लगा दिया और उसे लॉकअप में डाल दिया। फिर इसके खिलाफ FIR हुई। ये वाक़या 2002 का है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसमें लिखा था कि इन तीनों के मरे हुए 3 माह हो चुके हैं, जबकि चोर तो इस घर में उसी दिन गया था। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जो कि बहुत हैरत का बाइस थी। इर्द गिर्द के और लोग जो इनके घर के सामने रहते थे, उन्होंने पुलिस को बताया कि वो कैसे मान लें कि फैमिली के तीनों लोग मर चुके हैं, जबकि हमने खुद इनको बहुत बार देखा है, छत पर और बच्चों को बाग में खेलते हुए, और इस घर की लाइट भी रात को जलती बुझती रहती है। कुछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि मरने वाली औरत का नाम जया प्रदा था और वो एक डिवोर्सी औरत थी। इनका किसी से भी मिलना जुलना नहीं था। इनके घर कोई भी नहीं आता जाता था। कभी कभार एक बार एक कांतरी को आता दिखा था। अजीब व गरीब औरत थी। वो मोमबत्ती लेकर घर का चक्कर लगाती थी और कितनी बार बच्चियों को हाथ में एक बोतल पकड़कर चलते देखा गया था। इस बोतल में सुर्ख रंग का कुछ था, कुछ खून जैसा था। वो क्या था वो लोग नहीं जानते। इसके अलावा इस घर में केबल नेटवर्क भी नहीं था, सिर्फ बिजली का कनेक्शन था। और ये कि फैमिली के घर से कभी अजीब व गरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, जैसे कि किसी को मारा पीटा जा रहा है। मज़ीद इंकशाफ हुआ कि तीनों की मौत जहर पीने से हुई थी, यानी तीनों ने खुदकुशी की थी। उसके बाद ये पता चला कि किसी ने बताया कि हमने बहुत कोशिश की कि इस औरत से बातचीत करें, लेकिन जब भी किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो औरत कुल्हाड़ी लेकर आ जाती थी और डराकर लोगों को भगा देती और धमकी देती कि आइंदा कोई इसकी तरफ ना आए। और लोगों ने इसके घर की बालकनी पर खून की बोतल भी देखी थी, जो कि लटक रही थी। इस घर में रहने वाले सब लोगों की फ़ोटो और शनाख्ती कार्ड गायब थे। अलबत्ता घर में जादू टोने की चीज़ें और किताबें मिली थी। कुछ लोगों ने बताया कि औरत जादू टोना करती थी। पुलिस को दौरान तलाशी कुछ जादू से मुतल्लिक चीज़ें मिली। उस घर के साथ बॉयज़ कॉलेज का हॉस्टल भी है। उधर के बच्चों ने बहुत सी बातें बताई कि सिर्फ पुलिस इतना ही मालूम कर सकी कि जब ये फैमिली इस घर में आबाद हुई तो 4 लोग थे, लेकिन कुछ माह के बाद आदमी घर छोड़कर चला गया क्योंकि घर पर झगड़ा होता रहता था। इसके बाद इस आदमी को कभी नहीं देखा गया और जया प्रदा का दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब था। उसके बाप ने ये घर उसे दे दिया था और वो एक वेल ऑफ ख़ानदान की थी, लेकिन वो बचपन से ही दिमागी तौर पर बीमार थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि लोगों ने इसकी मरी हुई फैमिली को कैसे घर में ज़िंदा देखा था, जबकि इस फैमिली को मरे हुए 3 माह हो चुके थे। ये केस आज भी काफ़ी सीक्रेट है और अब ये घर बंद पड़ा है। इसे कोई भी ख़रीदने को तैयार नहीं, बल्कि गली भी सुनसान हो चुकी है। लोग इधर से गुजरते हुए डरते हैं। अब घर के आसपास पौधे उठ चुके हैं। वो दूर से ही खौफनाक दिखाई देता है। कुछ लोग अभी भी बताते हैं कि उन्होंने घर की लाइट्स को जलते बुझते हुए देखा है। सेकंड स्टोरी मैंने एक मैगज़ीन से ली है। मैं यूरोप में रहती हूँ और ये कहानी मेरी बूढ़ी हमसाई ने मुझे सुनाई। आप भी इस कहानी को इसकी ज़ुबानें सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा नाम जिनी है और ये कहानी दूसरी जंग अज़ीम के दौर की है, जब मैं छोटी बच्ची थी। मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से 7 साल की होगी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। जंग की वजह से सब बंद था। इन ही दिनों हम अपनी नानी के घर शिफ्ट हो गए, जो कि गांव में था, क्योंकि जंग की वजह से काफ़ी शहर खाली करा लिए गए थे। नानी का घर जिस गांव में था वो बहुत कम आबादी पर था।
اس کی پچھلی طرف ایک پارک تھا جو اکثر خالی رہتا۔ اس پارک میں ایک ٹری ہاؤس بھی تھا جو مجھے بہت اٹریکٹ کرتا، لیکن آبادی کم ہونے کی وجہ سے اس فیملی بھی زیادہ نہیں تھی، بچے نہ ہونے کے برابر۔ میں اکثر اپنی ماں کو وہاں جانے کا کہتی، ماں مجھے ہمیشہ ٹال دیتی۔ آخر ایک دن ماں کام میں بزی تھی اور نانی لیٹی ہوئی تھی، میں اکلوتی ہی تھی، تو میں اکیلی ہی پارک میں نکل گئی۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں گئی تو پارک بالکل خالی تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں سیدھا ٹری ہاؤس کے اوپر چڑھ گئی۔ ٹری ہاؤس بہت پرانا تھا، اندر جالے لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر پورے علاقے کا نظارہ کرنے لگی تو اچانک میری نظر میری عمر کے ایک بچے پر پڑی جو سیدھا ٹری ہاؤس میں آ گیا۔ گندے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ بولا کہ تم یہاں کون ہو؟ میں بھی اسے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میرا نام ٹام ہے، اور اس کے بعد ہم دونوں بہت کھیلے۔ میں بھی اکیلی تھی، میں نے بھی شکر کیا کہ کھیلتے کھیلتے وقت کا پتہ نہ چلا، اور میری ماں نے مجھے دور سے آواز دی۔ میں نے اسے بائے کہا اور اپنے گھر آ گئی۔ ماں نے ڈانٹا کہ میں اکیلی کیوں گئی تھی۔ خیر صبح پھر میں نے ماں سے پوچھا اور میں دوبارہ پارک کی طرف چل دی۔ ابھی پارک خالی ہی تھا، لیکن اچانک ٹام مجھے درخت والے گھر کے اندر سے آواز دی اور میں بہت خوش ہوئی۔ میں بھاگ کر چلی گئی، ہم بہت کھیلے، اور پھر میری ماں کچھ دیر کے بعد مجھے آواز دینے لگی۔ اب کی بار ٹام نے کہا کہ میں روز ہی پارک میں آیا کروں گا، اور میں نے اس کے ساتھ حامی بھر لی۔ اب میری یہ روٹین بن گئی تھی، میں اور ٹام بہت زیادہ کھیلتے۔ ایک دن میں نے اسے اس کے گھر کا پوچھا تو وہ بولا کہ پچھلی سڑک پر اس کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ میرے گھر آئے تو اس نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے گھر آ سکتی ہوں، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ تمہیں میرے گھر نہیں آنا چاہیے۔ خیر روز روز کھیلتے کھیلتے ایک بار بھاگتے ہوئے ہم پچھلی گلی میں نکل گئے تو ٹام نے مجھے اپنا گھر دکھایا جو بالکل سڑک کے کنارے پر تھا اور اکیلا تھا۔ بہت دیر ہو گئی تو ٹام نے خود کہا کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے، اور وہ چلا گیا۔ میں بھی واپس آ گئی۔ میری ماں نے پوچھا کہ آج میں کیوں دیر سے آئی واپس ہوں، تو میں نے کہا کہ ٹام کے گھر کی طرف نکل گئے تھے۔ میں اکثر ماں کو ٹام کے بارے میں بتاتی کہ وہ میرا اچھا دوست بن چکا ہے۔ ماں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، وہ میرا اکیلا پن سمجھتی تھی۔ خیر 3 دن مجھے بہت تیز بخار رہا اور میں کھیلنے نہ جا سکی۔ پھر 2 دن بارش ہوتی رہی جس کی وجہ سے میں باہر نہ نکل سکی۔ 1 ہفتے کے بعد میں پارک گئی تو وہاں اور بچے دیکھے، لیکن ٹام ان میں نظر نہیں آیا۔ وہ بچے بھی نیو ہی تھے اور اسی گاؤں کے تھے۔ میں کافی بار پارک گئی لیکن مجھے ٹام دوبارہ نظر نہیں آیا۔ آخر ایک بار میں خود اس کے گھر کی طرف چلی گئی کہ اسے باہر بلاؤں، لیکن جب میں وہاں گئی تو گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا بھی لگتا تھا کہ بہت عرصہ ہو چکا ہے، کیونکہ مکڑیوں کے جالا بنے ہوئے تھے۔ گھر کے اوپر والی سٹوری پر کالے کالے سے نشان تھے جیسے کہ جلنے کے ہوتے ہیں۔ خیر میں واپس آ گئی اور ماں کو بتایا کہ ٹام نہیں آتا۔ اب ماں نے کہا کہ جنگ کا زمانہ ہے، کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ خیر کافی دنوں کے بعد میں اور ماں گاؤں کے بازار میں نکلے جو 1 مہینے میں ایک ہی بار لگتا تھا۔ رستے میں ٹام کا بھی گھر آیا، میں نے ماں کو دکھایا۔ واپسی پر اس رستے میں آتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک اور ہمسائی اسی گاؤں کی جو عورت تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئی، اور جب ٹام کا گھر آیا تو میں نے پھر اپنی ماں سے ذکر کیا اور باتیں بھی کی کہ وہ بہت اچھا ہے، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو اس عورت نے میری طرف بہت ہی غور سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میری ماں نے سب بتا دیا۔ عورت نے دوبارہ کہا کہ میری ماں سے کہا کہ وہ کیا اس گاؤں میں نئی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ ہاں ہم نئے ہیں اور اپنی نانی کے پاس کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں۔ جو بات اس عورت نے بتائی وہ بہت حیران کر دینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ آج سے 30 برس پہلے اس گھر میں جو ٹام کا گھر تھا ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کا ایک ملازم تھا، بچہ کوئی نہیں تھا، یتیم خانے سے وہ لائے تھے۔ دونوں اکیلے تھے اور ایک دن اچانک اوپر والے حصے میں آگ لگی اور وہ بچہ جس کمرے کے اوپر تھا وہ جل کر مر گیا۔ اس کا نام ٹام تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے، تب سے یہ گھر بند پڑا ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں نے ایک بچے کو اکثر پارک میں دیکھا ہے، اور وہ یہی وجہ ہے کہ پارک ویران رہتا ہے اور لوگ نہیں جاتے، اس طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ سب بتا کر وہ عورت وہاں سے تیزی سے چلی گئی، اور میں اور میری ماں جو حالت ہوئی وہ میں بتا نہیں سکتی۔ کچھ ہی دن کے بعد ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے کیونکہ وہ ایریا ہی جنگ کی وجہ سے خالی کروا لیا گیا تھا۔ اس بات کو اب عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میں ابھی تک نہیں بھولی اور بہت حیران ہوتی ہوں کہ یہ سوچ کر اگر ٹام مر گیا تھا
تو پھر وہ کون تھا؟ یہ سٹوری مجھے آکاشا نے سینڈ کی ہے۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی نے جادو کیا اور وہ جادو بہت سخت تھا۔ یہ جادو ایسا تھا کہ اس پر باقاعدہ پہرا دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاں اول تو حمل ٹھہرتا ہی نہیں تھا، یعنی کہ وہ پریگننٹ نہیں ہوتی تھی، اور اگر وہ ہو بھی جاتی تو ایک دم سے ڈیڈ ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے سے 9 ماہ ہو بھی جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ ہوتی۔ وہ آدمی بہت باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عامل بلوایا اور انہوں نے علاج کروایا، بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ 0 نکلا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش ٹائپ کے لوگ ان کے پاس آئے۔ یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ میں ہو جاتا۔ 1 منٹ میں سارا کچھ چٹا کھٹا کھول کے رکھ دیتے۔ ان کو بہت طاقت دی گئی تھی اور یہ اب پریشانی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور اور جادوگر کا وار نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی خبیث جادوگر کا کام ہے، اور وہ وار ہے کہ وہ میرے بس سے بھی باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث ہی کرے گا۔ وہ جو آدمی بہت مجبور تھا تو وہ پوچھنے لگا کہ کچھ تو حل ہوگا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ سندھ کے اس علاقے میں ایک گاؤں کے باہر کسی ایسے ہی خبیث نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا ہے، تم فوراً اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ہی ایک آگ دہکتا ہوا الاؤ انہیں ملا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھی اور اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دور سے ہی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگٹا لگا ہوا ہے۔ اب 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا، جادو کا ڈسا ہوا، وہ آ گیا اپنا حل نکلوانے۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب وہ جادوگر خوشی سے پاگلوں کی طرح ڈانس کرنے لگا۔ اس کے پاس جاؤ جہاں تم گئے تھے، جو تم نے اس کے ساتھ گرہ کھلوائی ہے، اپنے مولویوں کے پاس جاؤ۔ تو اس نے ان کے پاس بیٹھ کر اپنی بات اطمینان سے انہیں بتائی۔ وہ بولا کہ یار مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ میری مدد کرو۔ وہ رو رو کر اپنا حال اس کو بتانے لگا کہ میرے پاس اس جادو کا کوئی حل نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے جادو کا حل بتاؤ۔ وہ مجبور آدمی اسی طرح سے پریشان حال اپنا بیان اس کے ساتھ کرتا رہا، مگر اس جادوگر نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ تو وہ روتا ہوا ایک مسجد میں پہنچا اور اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا کہ میری مدد فرما، اور وہیں پر وہ نوافل پڑھنے لگا۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ وہ وہیں پر رہ گیا۔ اس رات وہ باوضو ہو کر مسجد میں جا کر قرآن پاک پڑھنے لگا اور اس جادو کے توڑ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پوری رات پڑھتے رہے، اور تو اور کبھی کبھی دن میں بھی وہ ورد چلتا رہتا۔ وہ ہر وقت وضو میں رہنے لگا۔ پھر 6 دن رات کو اس کی آنکھ لگ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ وہ بہت پریشان ہو کے اٹھے۔ مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد بھی پوری دھو دی۔ اب سوچا بیوی کو بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا کہ بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور کہنے لگے کہ بھلی مانس اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، اب ہم سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ ایک نئے جوش کے ساتھ اس رات وہ پھر سے دوبارہ مسجد میں گئے اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ان کی آنکھ لگی اور دونوں میاں بیوی خون کی بالٹی میں نہا گئے۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13 دن کے بعد وہی سندھ کا جادوگر ان کے پاس آیا اور ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ تو مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے ہی کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا، اور اس روز پتہ نہیں کیا ہوا کہ جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے ہی دشمن ہو گئے۔ وہ صاحب کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو مجھے پہلے بتا دیتا تو میں تجھے معاف کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر وہاں سے سندھ واپس لوٹ گیا، کیونکہ وہ اگر معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا اور اس کے بعد 2 بیٹے اور عطا ہوئے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ نیکسٹ سٹوری وحید نے ملتان سے سینڈ کی ہے۔
یہ واقعہ میرے ماموں جان جو کافی عرصے سے امریکہ میں ہیں ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں ہوا تھا۔ ان دنوں وہ 1970 کی بات ہے، میرے ماموں CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ بہاولپور ایک پرانا علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے ہی رونق والا تھا۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ وہ اپنا سامان لے کر دوبارہ واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ فرید گیٹ سے نکلتے ہوئے ان کو سڑک پر ہاتھ کے کنارے سے رکنے کا ایک عورت نے اشارہ کیا، ایک عورت جو کہ ایک برقعے میں ملبوس تھی۔ ماموں جان نے اپنا موٹر بائک روک دیا۔ عورت نے کہا کہ آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں، اور اس وقت کوئی سائیکل، رکشہ اور موٹر سائیکل نہیں مل رہا، تو میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے ہی ایک بستی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا کہ میرا گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر وہ عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور میں رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پرانے علاقے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک دی گئی۔ ماموں جان نے کہا کہ لیجئے، آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی کہ وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھری۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ میرے ماموں بولے کہ بہن اس وقت نہیں نکلا کرو، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ عورت اب کے بھی خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی کہ یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی تو ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے آگے بڑھانا چاہی، مگر ہوا یوں کہ جیسے منو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں نے اس سے کہا کہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پر حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا سارا خون پی چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپکپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرنے لگی۔ ماموں جان کے بتانے کے مطابق پتہ نہیں انہوں نے کیسے وہ راستہ کاٹا اور کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا، سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے تو گھر والوں کو سارا قصہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی نے کہا کہ ہاں کچھ دیر پہلے میں تمہارا خیال آیا تھا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی، تمہارا تصور کر کے میں پھونکے مار رہی تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کہ کوئی ان کے پاؤں پر انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اسی رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو بھی پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی پڑھوائی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن کے بعد ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اس کے دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن کی تیسری گلی میں گئے اور اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہاں کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، وہ ایک کچرے کا ڈھیر تھا۔ لاسٹ سٹوری سبسکرائبر نے بھیجی ہے مگر اپنا نام نہیں بتایا۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ گرمیوں کی ایک شام میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان میں ایک صاحب میرے جاننے والے اور دوسرا اجنبی تھے۔ میں نے انہیں بٹھایا اور مہمان نوازی کے بعد ان سے پوچھا کہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ میرے جاننے والے نے دوسرے سے بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے کہا کہ میں 7 والے شہر میں رہتا ہوں، میں ایک سیکورٹی کمپنی چلا رہا ہوں، اللہ پاک کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، زندگی بہت خوشیوں سے گزر رہی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن جو کہ BA کی اسٹوڈنٹ تھی، نماز اور روزے کی پابند تھی، بالکل صحت مند، وہ اچانک بیمار ہوئی اور اسے معدے کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ہم نے ڈاکٹرز کے کہنے پر سارے ٹیسٹ کروائے، تمام کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں۔ معدے کی سوزش سامنے آئی، دوائی سے کچھ فرق پڑا۔ ہمارے ایک جانے والے فیملی کے ان کے پیر صاحب آئے، ہم نے سنا تو ان کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو دکھا دیجیے اور کہا کہ اس پر تو سخت جادو ہے، اس کی دوائی روک دیں، اور اس کے بعد انہوں نے بچی کو ایک تعویذ اور پانی پلایا، اگر اس کو تکلیف بھی آئے تو یہ علاج رکنا نہیں چاہیے۔ کافی بھاری فیس بھی ہم نے ان کو ہدیے کے طور پر دی۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ یہ دوائی روک دیں،
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچی کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ بچی نے کئی بار مجھے آرام نہیں آ رہا، وہ بار بار یہی کہتی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر ہماری آنکھوں پر عقیدت کی ایسی پٹی پڑی ہوئی کہ ہم تعویذوں تک ہی رہے۔ ایک صبح بچی اپنے بستر پر مری ہوئی ملی، ہمارے گھر میں ماتم بچھ گیا، ہم سب اس کے قاتل تھے۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہمارے گھر میں خوشی کا احساس تک ختم ہو گیا۔ اس واقعے کو کچھ مہینے گزر چکے ہیں، مگر ہم سب گھر والوں کی کیفیت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیسی ہے۔ آخری جھوٹی دلاسا ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ شب و روز اسی کیفیت میں گزر رہے تھے کہ ایک صبح لاہور سے ہماری ایک رشتہ دار عورت کا مجھے فون آیا کہ آپ کی بہن مجھے خواب میں نظر آئی ہے، اور وہ بس ایک ہی بات کیے جا رہی ہے کہ میرے بھائی سے کہیں کہ میری کتابوں میں ایک خط ہے، وہ اٹھا کر پڑھے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ میں نے اس کا شکریہ کہہ کر کال کاٹ دی اور اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے آفس چلا گیا۔ اگلے دن صبح پھر اسی عورت کی کال آئی، مجھے آج بھی پھر وہ خواب میں آئی ہے اور وہ بہت افسردہ ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نے میری بات پر توجہ نہیں دی، بھائی کو کہا کہ میری کتاب میں خط ہے، وہ پڑھے۔ میں نے اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کال کاٹ گئی اور سوچنے لگا کہ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے ایک خالہ زاد بہن کی کال آ گئی۔ اس نے سلام دعا کے بعد مجھے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بس ایک ہی بات کہہ جا رہی ہے کہ بھائی سے کہیں کہ کتاب سے میرا خط اٹھا کر پڑھیں۔ یہ سن کر میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے جلدی سے بات مکمل کر کے کال کٹ کر دی اور میں سیدھا اسٹور میں جہاں ایک بیگ میں کتابیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے احتیاط سے بیگ کھولا اور ایک ایک کتاب چیک کرنا شروع ہو گیا، اور ایک کتاب سے مجھے ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ جب آپ کو میرا یہ پیغام ملے گا میں مر چکی ہوں گی، مگر میں واپس آؤں گی۔ اب تو یہ پڑھنا تھا کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے وہ کاغذ جیب میں رکھ لیا۔ کمرے میں واپس آ کر سب گھر والوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ سب کو بلا کر میں نے ساری بات بتائی کہ کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیوی بولی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دنوں عورتوں کا یہ ہم سب سے مذاق ہو کہ ان کی فوتگی میں وہ دونوں آئی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ کاغذ انہوں نے ہی رکھا ہو۔ ہم سب گھر والے بڑی عجیب سی صورتحال کا شکار تھے کہ اتنی دیر میں ابو میرے ایک چچا کی کال آئی کہ میں نے کل خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی سے کہیں کہ میری کتاب میں ایک خط پڑا ہے، وہ اٹھائیں۔ میں اگلی صبح خواب کو اہمیت نہ دیتے ہوئے آپ کو بتایا، مگر آج رات پھر وہی خواب آیا اور اس نے پوچھا کہ اب بتا دو، فون بند ہو گیا۔ مگر جب ابو نے یہ سب ہمیں بتایا، ہم سب گھر والوں کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ میں نے ایک نوٹ بکس منگوائی اور رائٹنگ دیکھی۔ گھر پر بھی جو تحریر تھی وہ اور نوٹ بکس پر لکھی گئی تحریر ایک جیسی تھی۔ اس دن آفس بھی میں نہ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ ذہن کسی صورت تحریر کو ماننے کو تیار نہ تھا، مگر کئی لوگوں کو خواب آنا یہ بھی اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ امی اور دوسرے سب کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس رات کو ہم سب دیر سے سوئے کیونکہ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے چیخ سنی، میں ہڑبڑا کر اٹھا تو میری نظر میری بیوی پر پڑی جو کمرے کے دروازے پر کھڑی خوفزدہ حالت میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے خوفزدہ حالت میں بتایا کہ میں بچے کا فیڈر بنانے گئی تھی، واپس کمرے میں آئی تو میں نے آپ کو سرہانے کھڑے دیکھا۔ میں نے اس کی بات سنی اور بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ اتنی دیر میں چیخ کی آواز سن کر سب گھر والے اکٹھے ہو چکے تھے، اور جب سب نے سنا تو سب بے یقینی سے میری بیگم کو دیکھنے لگے۔ یقیناً مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ بقایا کی رات سوتے جاگتے گزری۔ اگلے دن ڈور بیل کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میرے اٹھنے تک کسی نے شاید دروازہ کھول چکا تھا۔ میں جب شاور لے کر باہر نکلا تو میری بیوی کمرے میں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ رات کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، آئے اور باہر آ کر سنے۔ میں تعجب اور پریشانی سے باہر نکلا۔ باہر ساتھ والی امسائی اور آنٹی اور ان کی بیٹی جو کہ اکلوتی اس کی سہیلی تھی وہ باہر بیٹھی تھی۔ میں نے ان کو سلام کر کے کہا کہ سب خیر تو ہے۔ وہ آنٹی پریشانی سے بولی کہ بیٹا خیر ہی تو نہیں ہے۔ وہ 2 دن میری بیٹی کو اس کا خواب میں آتا رہا کہ میرے بھائی کو خط سے خط اٹھائے، کہو کہ اس نے خوب خواب میں دیکھا ہے اور سمجھا دے ان کو۔ اس نے آپ کو نہیں بتایا۔ آج ساری رات یہ ڈرتی رہی۔ وہ مجھے نظر آئی۔ رات جب یہ وہ سونے لگی تو ہم ماں بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔
تو اچانک سے ڈر کے اس نے کہا کہ وہ کمرے میں آئی ہے اور دروازے پر کھڑی ہے۔ اس طرح ساری رات اس کی ایک جھلک نظر آتی رہی۔ میں آنٹی کی بات سن کر دم بخود سا کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آنٹی کو جیسے تیسے تسلی دے کر میں نے روانہ کیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کو آفس گیا، میں پریشان تھا۔ ایک دوست کو اپنے کسی کزن کے ساتھ لیا اور اس کے کزن کے گھر آ کر سیکورٹی گارڈ کی ضرورت تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اپنے کسی دوست کے عامل کا پوچھا تو جو ان کے ساتھ جو بندہ آیا تھا اس نے آپ کا بتایا۔ آپ کے اس علاقے میں میرے یہ کلاس فیلو رہتے ہیں۔ میں نے ان سے آپ کا پوچھا تو یہ آپ کو جانتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے بلا لیا اور ہم دونوں اب ان کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ میں جو کافی دیر سے ان کی تفصیل سن کے خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ لمحے بعد بولا کہ ناراضگی معاف کریں، جو کچھ آپ نے بتایا آپ جانتے ہیں وہ قبول کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے۔ آپ مجھے جو ناموں کی ڈیٹیل چاہیے وہ بتائیں۔ میں نے ان سے سارے نام وغیرہ پوچھے، ساری تفصیل چیک کی، کہیں نہ کہیں کچھ غلط تو تھا۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ معاملہ بہت عجیب ہے، آپ آج رات انتظار کریں، مجھے سارا معاملہ دیکھنے دیں، کل رات مجھے اپنے گھر لے کر جائیں۔ وہ تو چلے گئے اور مجھے سوچنا چھوڑ گئے کہ میں یہ سب کیسے یقین کر لوں۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے اس رات اپنے طریقے سے ساری معلومات حاصل کی اور جو معلوم ہوا وہ سب حیران کن تھا، مگر اس اسرار کی ساری گتھی سلجھ چکی تھی۔ اگلے دن صبح وہ مجھے لینے آ چکے تھے۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور 1 گھنٹے بعد ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ان کی فیملی کے سارے ممبر میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی وہ ہمسائی آنٹی اور اس کی بیٹی بھی میرے سامنے ہی تھی۔ میں نے ان سے کہنا شروع کیا کہ جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی پر کوئی جادو نہیں تھا، وہ ایک عملیات کا وظیفہ کر رہی تھی اور وظیفہ اس طرح کا تھا کہ جس کا رزلٹ کسی جن کو حاضر ہونا تھا۔ بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس طرح کے وظائف کرتے ہیں ان کا وظیفہ پڑھنا اثر مند ہو رہا ہے اور ان کا معدہ لازمی خراب ہوتا ہے، اور اسی طرح ادھر بھی ہوا۔ جب آپ کی بیٹی نے وہ پڑھائی شروع کی تو اس کا وظیفہ اثر دکھا گیا اور اس کی وجہ سے اس کا اسٹمک خراب ہونا شروع کیا۔ اب وہ شاید اس معاملے میں لا علم تھی، اس لیے سمجھ نہ سکی کہ اس کو ڈاکٹر کی طرف لے کر بھاگے۔ ظاہر ہے جسمانی مسئلہ تھا، اس لیے دوائی کا اثر ہو رہا تھا۔ آپ سے غلطی ہو گئی کہ جب آپ نے اس کو جادو کا علاج کروانا شروع کر دیا، جو کہ الٹا نقصان دہ ثابت ہوا۔ بات یہ ہے کہ کسی کو اگر کینسر نہ ہو اور وہ کینسر کی دوا پینا شروع کر دے تو الٹا نقصان ہوگا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جادو کا نتیجہ تعویذ کے بجائے فائدہ مند کو نقصان دینا شروع ہو گئے۔ اس دوران آپ کی بیٹی وظیفہ بھی کرتی رہی اور وظیفے کا اثر شروع ہو چکا تھا۔ وظیفے کے تابع جو جن تھا وہ حاضر ہو چکا تھا۔ کچھ دن حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ میرے سامنے بیٹھی اس سب کے راز سے واقف وہ سب حال کو بتاتی تھی۔ میں ان باتوں کی گواہی ضرور دوں گی کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس زندگی اس کی اتنی ہی شاید تھی اور وہ پھر مر گئی۔ سب میری باتیں سن کر خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ میں بولا میں آگے بات کو بڑھانے سے پہلے آپ کی بیٹی سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا میں یہ سچ کہہ رہا ہوں؟ وہ سب جانتی ہے، وہ سب کے سامنے بیٹھی ہے اور یہ سب سن رہی ہے۔ وہ جلدی سے بولی کہ بالکل یہ سچ ہے، اور اس کی بات کا اور اس کی دوست کی امی کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ کوئی علم کرتی ہے۔ یہ عمل اس نے اپنے ساتھ کئی تعویذ دھاگے وغیرہ کے پاس جا کر پوچھا تھا، اور فوت ہونے سے 1 ہفتہ پہلے اس نے بتایا تھا کہ میں جب رات کو پڑھ کر سوتی ہوں تو ایک چھوٹے قد والا آدمی میرے بستر کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ وہ لڑکی بول کر خاموش ہوئی تو میں نے اس لڑکی کی امی کی طرف، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کو دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بول پڑی کہ کہیں دور محلے میں ایک بابا جی کے پاس کبھی بھی کوئی دم کروانے چلی جایا کرتی تھی، مگر وہ اب فوت ہو چکے ہیں۔ ان سے شاید میری بیٹی نے ایک بار کچھ وظائف پوچھے تھے۔ یہ ایک بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ میں نے بات آگے بڑھائی اور کہا کہ اب جو خواب آ رہے ہیں وہ اس خط کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نظر آنا، یہ سب اسی جن کے دکھلاوا اور شرارت ہے۔ ان شارٹ یہ کہ پھر اس کا سلسلہ اور مسئلہ روحانی علم سے کرنا ہوگا، اور اس جن کی شرارتوں سے نجات مل گئی۔ ہم نے یہ سب عمل ان کے لیے کیا اور وہ اب سکون سے ہیں۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی غلط طریقے سے جنات کو قابو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لسن جی، آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔